औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्की कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान। और ये मेरा हुस्न ज़न है कि यकीनी तौर पर आप जितनी बहनें इस प्रोग्राम को देख रही हैं उन्होंने बेहतर अंदाज से मेरे सलाम का जवाब भी दिया होगा, क्योंकि आज का जनाब हमारा जो उन्वान है वो है सलाम की अहमियत, उसकी अफादियत। इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे आज की इस बज़्म में। जनाब इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह सलामती का मज़हब है और उसने हमें ये दर्स दिया है और मुसलमानों का पर ये एक हक़ है एक दूसरे का कि जब वो एक दूसरे से मिलें और बातचीत का आगाज़ करें तो सलाम के अल्फाज कहें, यानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक मुकम्मल और जामे और पुरअसर दुआ भी है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो सलामती की दुआ देते हैं कि आप पर सलामती हो, अल्लाह का फ़ज़ल हो, आफ़ियत की दुआ है और अहलो अयाल पर सलामती हो, घर वालों पर, मालो असबाब पर सलामती है। इस तरह से पूरी मुकम्मल एक जामे दुआ हम एक दूसरे को दे रहे होते हैं। दीन की सलामती की, ईमान की सलामती की दुआ, दुनिया में भी और आखिरत में भी सलामती, ये एक मुकम्मल और जामे दुआ है जैसा कि हमने आपको बताया। तो ज़रूरी है कि हम जब एक दूसरे से मिलें तो एक दूसरे को सलाम करें और करने वाला जो अल्फाज इस्तेमाल करे उससे बेहतर अंदाज से जवाब दें तो और भी मसनून तरीका है। जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से एक बहुत ही प्यारा नाम है और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन वालों के लिए रख दिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जिसका मफ़हूम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रही हूँ कि आप सरकार दो आलम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी तशरीफ़ लाए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे इस्लाम की, दीन की कोई बहुत ही अच्छी बेहतरीन बात बताइए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भूखों को खाना खिलाओ और सलाम में पहल करो, सलाम को आम करो। तो ये एक इस कदर ख़ूबसूरत तरीका है, एक इस कदर ख़ूबसूरत तालीम जो दीन इस्लाम ने हमें दी है और यही जन्नतियों का तरीका भी है कि जब किसी मोमिन को जब फ़रिश्ते इस दुनिया से लेने के लिए आएंगे तो सलाम करेंगे, जब मुत्तकी लोगों को लेने के लिए आएंगे, जब वो जन्नत में जाएंगे तब भी उनको उन पर सलामती भेजी जाएगी और अहले जन्नत उन्हें सलाम करेंगे और फिर परवरदिगार आलम की जानिब से भी उन्हें सलाम होगा। तो ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आज की इस बज़्म में सलाम के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह हम जानेंगे। मौज़िज़ मेहमान शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं जो सलाम की अफादियत, उसकी अहमियत के ताल्लुक़ से हमें तालीम फरमाएंगी। आपकी जानी पहचानी और मोहब्बत करने वाली पसंदीदा शख्सियत जो ARYQ TV का एक हिस्सा है मुस्तकिल, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज बखैर? जी जी। और उनके साथ जो अगली शख्सियत तशरीफ़ फरमा है उनका भी अपना एक जुदागाना अंदाज़ है, माशाअल्लाह बहुत उम्दगी से उम्दा गुफ्तार है, प्यारी गुफ्तगू फरमाती हैं। सादिया सईद हमारे साथ मौजूद है, आइए उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सादिया आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज़ आपा आगाज़ कर लेते हैं अब मौजू का और सलाम की अहमियत और अफादियत, जैसा कि आज का प्रोग्राम का हमारा उन्वान है। अस्सलामु अलैकुम का के माने सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अस्सलामु अलैकुम के क्या माने हैं और ये जो ग्रीटिंग के अल्फाज हैं, ये कलमात हैं, ये दूसरों से किस कदर मुनफरिद हैं, किस कदर मुख्तलिफ हैं और अहम हैं, ये भी बताइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा की आयत नंबर 86 में इरशाद फरमाया, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, कि जब तुम्हें सलाम के ज़रिए इज़्ज़त दी जाए, तकरीम दी जाए तो तुम भी वैसे ही सलाम के ज़रिए उस जवाब को दो या उससे भी बेहतर अल्फाज में, और बेशक अल्लाह हिसाब लेने वाला है। आप गौर करें तो हुक्म क्या हुआ कि जब सलाम के ज़रिए तुम्हारी तकरीम की जाए, यानी आप सलाम देते हुए दूसरे को इज्जत और तकरीम दे रहे हैं, और जब वो आपको सलाम कर रहा है, जैसे आपने भी शुरू में कहा कि ये एक दुआ है, तो जब वो दुआ दे रहा है तो आप भी जवाब में उसको दुआ दें, उससे बेहतर अल्फाज में दें। जैसे अगर उसने अस्सलामु अलैकुम कहा है तो आप साथ वरहमतुल्लाह के अल्फाज का इजाफा कर दें, व बरकातुहू का इजाफा कर दें। अगर उसने वरहमतुल्लाह भी कहा है तो 10-10 नेकियां हर लफ्ज़ के इजाफे से बढ़ती चली जाएंगी। आप गौर करें तो अस्सलामु अलैकुम का लफ्ज़
السلام کا لفظ اسی پر غور کریں تو اس کا جو مادہ ہے وہ سالمہ، سالامہ اور اسلمہ، ان تینوں الفاظ کے معنی پر غور کیا جائے تو سالمہ ہوتا ہے کہ کسی آفت سے بچا لینا، محفوظ کر لینا، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس سے سلامتی پائیں دوسرے لوگ، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں۔ اب یہاں سلمہ کا لفظ استعمال ہوا کہ دوسروں کو کی حفاظت، دوسروں کو اس برائی سے، آفت سے بچانا، محفوظ کر لینا، اور مسلم کا لفظ بھی اسی سلام کے ہی مادے سے ہے۔ پھر اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ اطاعت گزار ہونا، مطیع ہونا، تابعدار ہونا، فرما بردار ہونا، سلامتی کے ساتھ دعا دینا، جیسا کہ اس دعا میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ملتے ہوئے، یہ ظاہری آپ اس کا معنی لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ ایک اور اس کی گہرائی میں جائیں تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو ایک مسلمان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری مال، تمہارے جان، تمہاری عزت، تمہاری آبرو مجھ سے محفوظ رہے اور اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، اس دنیا میں بھی، ہر مصیبت میں بھی، ہر جگہ پر بھی، وقت نزاع بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ تم سلامتی کے ساتھ رہو اور ہر چیز سے تم محفوظ رہو۔ تو گویا آپ نے ایک کلمہ خیر کہتے ہوئے یہ بذات خود السلام علیکم دعا کا کلمہ بھی ہے، خیر خواہی کا کلمہ بھی ہے کہ میں آپ کی خیر خواہی چاہتی ہوں، اور ساتھ ہی عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے، ایک وہ ساری خصوصیات اس میں ہیں۔ یہ اسلامی تہذیب کا ایک روشن جگمگاتا اصول ہے کہ ملو تو ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اب آپ نے کہا کہ دوسرے سے کتنا منفرد ہے، تو اب دوسرے انسان اشرف المخلوق ہے زینب، اللہ نے اس کو بڑی عقل اور بڑا دماغ اور بڑی سوچ دی ہے، شاکار بنایا ہے اللہ نے یہ، تو اس نے خود ایک اصول وضع کر لیے۔ دیگر مذاہب میں، ہر جگہ سوسائٹیز میں کچھ نہ کچھ اصول ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے، جب ہم ان پر نگاہ ڈالیں تو دیکھیں کوئی تو نمستے کہتا ہے ایک دوسرے کو، کوئی جے گرو کہتا ہے، کوئی گڈ کا لفظ استعمال کرتا ہے، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ کے لفظوں کے استعمال سے۔ زمانے جاہلیت میں چلے جائیں تو عرب ایک دوسرے کو حیاک اللہ کہتے تھے، اللہ تمہیں حیات دے، زندگی دے۔ اسی طرح کوئی شہادت کی انگلی اٹھاتا ہے ملتے ہوئے، کوئی منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، کوئی جھک جاتا ہے، کئی تو بالکل رکوع کی حد تک ایک دوسرے سے ملتے ہوئے جھک جاتے ہیں۔ یہ مختلف انداز ہیں، کوئی ملتا ہے تو ایک دوسرے کو واٹس اپ، واٹس گوئنگ آن، ہاؤ آر یو، ہائے، ہیلو، آپ یہ دیکھیں تو یہ عام مروج ہے یہ سارے طریقے، لیکن ان سب طریقوں میں السلام علیکم ایک منفرد دعا ہے جو ان سب پر فوقیت اور فضیلت رکھتی ہے کہ آپ نے ملتے ہوئے ایک دوسرے کو خیر خواہی کی دعا عطا کر دی، اور کس قدر باوقار انداز ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سامنے والے سے مل کر، اپنی مومنہ بہن سے، اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے مسلمان بہن سے مل کر مسرت ہوئی ہے، ایک مسرت کا اظہار بھی ہے۔ سعدیہ آپ فرما دیجئے کہ سلام کی اہمیت اور فضیلت، کچھ روشنی ڈال دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے میں محبت نہ تقسیم کرو۔ اور کیوں نہ میں تمہیں کوئی ایسی تدبیر بتا دوں جس کے ذریعے سے تم آپس میں محبت بانٹ سکو، تو سلام کو پھیلاؤ۔ تو سلام اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اللہ رب العزت نے زمین والوں کے لیے رکھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں فرشتوں کی ایک جماعت کی طرف بھیجا اور کہا ان کو سلام کرو، اور جو وہ پلٹ کر دعا دیں اس کو محفوظ کر لینا، کیونکہ یہی تمہاری اور تمہاری اولاد کے لیے دعا ہے۔ تو جب آپ فرشتوں کے پاس گئے، آپ نے فرمایا السلام علیکم، تو فرشتوں نے پلٹ کر جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ تو یہی امت کے لیے ایک دعا بن کر ہمارے لیے آ گئی کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہمیں جا بجا ملتا ہے۔ اب اگر ہم سورہ نحل دیکھیں، سورہ زمر دیکھیں، مختلف آیات کو دیکھیں، تو جس طرح آپ نے بھی آغاز میں بات کی کہ دیکھیے اہل جنت جب فرشتے بھی آتے ہیں کہ روح قبض کرنے، تو
تو سلام علیکہ کہہ کر روح قبض کرتے ہیں متقیوں کی، اور پھر یہی جب جنت کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو جو وہاں کے ذمہ داران ہیں وہ بھی انہی الفاظ سے استقبال کرتے ہیں کہ سلام علیکہ، اور جب جنت کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو ہر دروازے سے فرشتے آ کر پھر سلام پیش کرتے ہیں سلام علیکم، اور پھر اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتیں اور سلامتیاں اترتی ہیں اس شخص کے لیے، اور پھر اس کے بعد بھی اہل جنت آپس میں مبارکباد دیتے ہیں، گو کہ ہر سو چاروں جانب سے صرف سلامتی کی صدائیں اٹھ رہی ہوتی ہیں متقی لوگوں کی جب روحیں جنت میں پہنچتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ سلام کتنا خوبصورت عمل ہے کہ دین اسلام میں یہ ہمیں ملا، اور یہ پھر ایک اللہ کا نام ہے۔ دیکھیے ابھی آپا نے بھی یہ بات کی کہ ہم سلامتی کی ضمانت دے دیتے ہیں اگلے شخص کو جب ہم سلام کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سلام میں پہل کون کرے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم میں اللہ سے نزدیک ہوگا وہ سلام میں پہل کرے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے سلام کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اور فرمایا اسے 10 نیکیاں ملی، السلام علیکم کہا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اور فرمایا اسے 20 نیکیاں ملی۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اور فرمایا اسے 30 نیکیاں ملی۔ اور یہاں تک کہ دیکھیے ہارون الرشید کا دور تھا، اس وقت ایک شخص کو سزائے موت کا حکم دے دیا گیا اور اس سے آخری اس کی خواہش پوچھی گئی، اس نے کہا میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جب بادشاہ کے دربار میں لایا گیا اور کہا چلو تم مل لیے، اس نے کہا بادشاہ کو السلام علیکم۔ اس کے بعد اس کے پہرے دار لے جانے لگے سزا دینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو سلامتی کی ضمانت مل گئی کیونکہ ہارون الرشید نے وعلیکم السلام کہہ دیا مجھے۔ تو اس وقت ہارون الرشید مسکرا دیا اور کہا جاؤ آج سے تم سلامتی میں ہو، تو اسے آزاد کر دیا گیا۔ یعنی یہ سلام کی فضیلت، سلام کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر آپ کسی کو صدقے دل سے سلام کرتے ہیں تو وہ یہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ اب میں اس شخص سے محفوظ ہوں، کیونکہ اگر آپ کسی کو سلام نہیں کرتے تو اسے خدشہ رہتا ہے اور پھر پلٹ کر ہی آپ کے اوپر بھی سلامتی آتی ہے۔ تو ہمیں جا بجا موقع پر بتایا گیا، اور جب بھی آپ گھروں میں داخل ہوں یا ویسے بھی کسی سے ملیں تو سب سے پہلے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلام قبل الکلام، کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو، کیونکہ اگر کوئی سلام نہ کرے بات کرنے سے پہلے تو اس سے بات نہ کرو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا البادی بالسلام بری من الکبری، کے سلام میں پہل کرنے والا غرور و تکبر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت یہ انداز ہے اور کس قدر خوبصورت یہ الفاظ ہیں جو ہمیں تعلیم فرمائے گئے ہیں، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان شخصیات اور آپ کی جانی پہچانی امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ۔ سلام کے تعلق سے، اس کی فضیلت، افادیت کے تعلق سے آج کی اس بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ آپ جس طرح سے السلام علیکم کے آپ نے بہت اچھے انداز سے معنی بھی بتائے اس کے، اور میں یہ چاہوں گی کہ سلام کا جو طریقہ ہے، ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے نا، سلام کے کیا آداب ہیں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بیسیکلی جو یہ کلمہ ہے کہ زبان سے آپ نے خیر خواہی کی کلمہ کہا اور دل میں نیت رکھی کہ یہ شخص اب مجھ سے محفوظ رہے گا، اور اسے دعا بھی دی، دل سے دی کہ وہ ہر جگہ سلامتی کے ساتھ گزرے۔ اور یہ ایک آپ دیکھیں تو بڑے خوبصورت نقطہ ہے کہ جواب میں آپ کو اس سے بہتر دعا مل رہی ہے، اور ہر شخص لوٹاتا ہے، جیسے حکم ہے کہ کسی کو تحفہ دو تو اس سے بہتر کر کے اس کو لوٹایا کرو۔ پھر آپ نے پوچھا آداب کا، تو دیکھیں ایک تو ہے کہ آپ جب کسی سے ملیں تو آپ السلام علیکم کہیں۔ اب یہاں بھی آپ غور کریں، آپ کسی سے اکیلے میں مل رہے ہیں تو السلام علیکہ ہونا چاہیے کہ آپ پر سلام و واحد کا صیغہ ہے، مگر السلام علیکم کہنے کا حکم ہے جب آپ کسی سے مل رہے ہیں۔ تو آپ غور کریں وہ اکیلا شخص نہیں ہے، اس کے ساتھ 2 فرشتے تو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، اس کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنی نادیدہ مخلوقات جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، جو ایک ساتھ پیرالل آپ کے نظام چل رہا ہے۔ تو آپ نے السلام علیکم کہنا ہے تاکہ ان سب کو آپ نے سلامتی کی دعا دے دی۔
پھر آپ نے مصافحہ کیا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو خواتین خواتین کے ساتھ، مرد مردوں کے ساتھ. آپ کو پڑوسی اور ہمسایہ ملا راستے میں، آپ کو کوئی اپنا دوست احباب میں سے کوئی ملا، آپ کو کوئی اپنے نسبی رشتہ داروں میں سے کوئی ملا، تو ضرور ایک دوسرے کو سلام کریں. ایون اگر کسی سے آپ کی تلخی بھی ہے تو وہ تلخی دور ہو جائے گی جب آپ ایک دوسرے کو سلام کریں گے. تو اس لیے ان کو سلام کریں. پھر یہ دیکھیں کہ اسلام اتنی جزیات کے ساتھ آداب زندگی بتاتا ہے کہ ایک لطف آ جاتا ہے. آپ دیکھیں تو حکم یہ ہے کہ اگر جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تنہا شخص آتا ہے تو پوری جماعت کو اکٹھا سلام کرے. کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہو گیا. اسی طریقے سے پیدل ایک چل رہا ہے، ایک سواری پر سوار ہے. اب ظاہراً سواری والے کو فوقیت حاصل ہے کہ اس کے پاس سواری ہے. پیدل چلنے والا نیچے چل رہا ہے، حکم یہ ہے سواری والا اس کو سلام کرے تاکہ اس کے اندر سے کبر نکل جائے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ سلام میں پہل کرے. اسی طرح چھوٹا ہے تو وہ بڑے کو، جو عمر میں بڑے ہیں، ان کو سلام کرنے میں پہل کرے. اسی طرح شاگرد ہے وہ اپنے استاد کو سلام کرنے میں پہل کرے. اسی طرح بچے ہیں تو وہ والدین کو سلام کرنے میں پہل کریں. یہ تو ایک طریقہ بتا دیا کہ کرنا چاہیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب، زیادہ خیر و برکت ملتی ہے. تو جو دوسرا ہے اس پر جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. تو وہ جو جواب دینے والا ہے اگر وہ بھی پہل کر لے تو یہ اور اچھی بات ہے. اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب ہم یہ سنے تو پروگرام کی تیاری بھی میں کر رہی تھی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بندہ اس کی تو برکتیں لیتا چلا جائے، کچھ خرچ نہیں آتا اس پر، پھیلاتے چلے جائیں سلام کو. میرے آقا نے کتنی بار حدیث میں اس پر زور دیا، جس حدیث کا آپ نے بھی حوالہ دیا، کھانا کھلاؤ سلام کرتے جاؤ. کتنا آسان سا طریقہ ہے، لیکن اس کے فوائد، اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی اور آپ دیکھیں تو جنتیوں پر سلام کی بات ہو رہی تھی تو مجھے سورہ یاسین کی وہ آیت یاد آ رہی، سلام قولا من رب رحیم. وہ رب بھی سلام بھیجے گا حضور کے چاہنے والوں پر، جنتیوں پر. تو آداب یہ ہیں کہ آپ سلام کریں، سلام کا پورا جملہ بولیں، ساتھ الفاظ کا اضافہ کرتے چلے جائیں. پھر ایک اور بات اس کا دھیان رکھیں کہ جب آپ السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو اگر بہت قریبی لوگ ہیں تو مصافحہ کریں، اور اگر کوئی دور سے آیا ہے، جیسے آپ کی بہن، آپ کی دوست، آپ دوسرے شہر سے آئے ہیں تو معانقہ بھی کریں. تو اولاً الفاظ سے، سیکنڈلی یہ کہ مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا. اور اگر آپ ہاتھ بڑے سے ملا رہے ہیں عقیدت اور محبت کے اظہار میں، آپ دونوں ہاتھوں کو ملا دیجئے ان کے ہاتھ کو لیتے ہوئے، جیسے آپ اپنی ٹیچر سے ملا رہے ہیں، اپنے والدین سے ملا رہے ہیں. اور پھر جب کوئی دور سے آئے تو اس سے معانقہ کرنا، اس سے ملتے ہوئے کہنا، ساتھ اور الفاظ کا اضافہ کر دینا، اہلاً وسہلاً مرحبا، کہ آپ آئے ہیں. ایک دلی جوش کا اظہار کرنا، محبت کا اظہار کرنا، کیونکہ سلام در حقیقت محبت اور اخوت کا پیغام ہے. تو آپ جتنے خوبصورت الفاظ کا، پیار بھرے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، اس محبت میں ایک اضافے کا آپ اظہار کر رہے ہیں، جس سے امن اور سکون آ جاتا ہے، معاشرے میں محبت پھیلتی ہے. سبحان اللہ. آپ سننے میں آپ دیکھیں نا کتنی تازگی محسوس ہو رہی ہے اور اچھا معلوم ہو رہا ہے. اور ہم نے بارہا پڑھا بھی ہر جگہ پر کہ طریقہ تو یہ ہے، ادب تو یہ ہے کہ بچے جو ہے بڑوں کو سلام کریں، اور سنت یہ ہے کہ بڑے بچوں کو سلام کریں، کیونکہ آقائے دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، اور بالخصوص بچوں سے بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے، تو بچوں سے بھی سلام میں پہل فرماتے تھے. تو یہ کس قدر پیارا ہمارا دین ہے. سعدیہ آپ یہ فرمائیے کہ کہاں ایسی جگہ، کون کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں سلام کرنا منع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمیں آغاز سے پتہ چلا کہ سلام سے سلامتی آتی ہے. سلام اللہ کا نام ہے، اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے جو زمین والوں کو عطا کیا گیا. لیکن بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ جن پر سلام کرنے کے لیے منع آتا ہے. ان میں پہلی یہ جگہ جہاں قرآن و حدیث کا درس دیا جا رہا ہو، پڑھایا جا رہا ہو یا پڑھا جا رہا ہو، وہاں سلام کرنا منع ہے. اسی طرح استاد پڑھا رہا ہو تو سلام کرنا منع ہے. کہیں اذان اور تکبیر ہو رہی ہو وہاں سلام کرنا منع ہے. کھانا کھایا جا رہا ہو تو سلام کرنا منع ہے. کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اسے سلام کرنا منع ہے. کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہاں سلام کرنا منع ہے. اسی طرح
کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں گالی گلوج ہو رہی ہو وہاں سلام کرنے کے لیے منع کر دیا جاتا ہے کہ وہاں نہیں، جہاں لڑائی جھگڑا فحش کلامی کی جا رہی ہو وہاں کے لیے منع کیا جاتا ہے. یہ مختلف ایسی جگہیں ہیں جہاں سلام کرنا منع ہے. اور پھر اگر کوئی سو رہا ہو تو سلام کریں جاگنے والوں کو جو وہاں جاگ رہا ہو. کیونکہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دودھ رکھ لیا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات میں آیا کرتے تھے تو جتنے لوگ جاگ رہے ہوتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ سے ان کو سلام کیا کرتے تھے کہ سونے والے کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو. تو جو جاگ رہا ہو، کیونکہ جاگنے والے کو ہی سلام کیا جاتا ہے، جو بہرا اسے آپ سلام نہیں کر سکتے، یا اگر آپ نے کسی شخص کو سلام کیا اس کے باوجود بھی وہ جواب نہ دے تو اس کو بھی سلام نہیں کرتے ہیں. یہ مختلف ایسے مقامات ہیں کہ جن پر سلام کرنے کی ممانعت آ جاتی ہے، ادروائز باقی ساری جگہوں پر سلام کیا جاتا ہے. اور یہود و نصارہ کو بھی سلام کرنے میں پہل کرنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، تو وہاں بھی ہم سلام میں پہل نہیں کرتے ہیں. اور باقی یہ ساری ادب کی جگہ ہیں، وہاں پر سلام کرنے سے ممانعت ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اور ہم سعدیہ اور آپا آپ بھی موجود ہیں، ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں نا کہ کہیں سے ہماری ناراضگی ہو گئی، کہیں رشتہ دار ہیں، کوئی ایسا تعلق ہمارے ساتھ ہے، لیکن کہیں ناراضگی، ہمارے دل میں کینہ ہے، ہمارے دل میں بغض ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا سلام سے جاتے ہیں. یعنی دعا سلام ختم ہو گیا، بس ہم نے ادھر منہ پھیر لیا اگر کوئی ہمیں نظر آیا. آپ دیکھیے کہ کس قدر خوبصورت یہ دین ہے کہ جس نے ہمیں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنے کا درس دیا ہے. کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ اس تعلق سے؟ فرمائیے. جی یہی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ایک بات ہے کہ سننے کی وہ قدرت رکھتا ہو، دوسرا یہ کہ جواب دینے کی بھی قدرت رکھتا ہو. جب ساتھ یہ بتا رہی تھی تو ایک میرے ذہن میں آئی تھی بات کہ دیکھیں آپ جاتے ہیں قبرستان جاتے ہیں، وہاں بھی حکم ہے کہ وہاں آپ جاتے ہوئے السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر ثواب. اب دیکھیں کہ وہ سنتے بھی ہیں، وہ جواب بھی دیتے ہیں. ہم ان کا جواب نہیں سن رہے کیونکہ اسلام کبھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا. اب اتنی چیزیں استثنائی صورتوں میں آ گئی کہ یہاں مت سلام کرو، یہ اسلامی کتب میں موجود ہے، مگر قبرستان میں جانے کا حکم اور ادب یہ ہے کہ اہل برزخ کو سلام کرو، کیونکہ وہ سنتے بھی ہیں. وہ تمہیں ان کا سنائی نہیں دے رہا، اور جواب دینے کی بھی ان کو آیات اللہ نے دی ہوئی ہے کہ وہ شعور ہے ان کے پاس. تو ہمیں اس سے گزرنا ہے، اس عالم برزخ سے، تو ابھی سے ہمیں اس کی تیاری کر لینی چاہیے. اور یعنی وہی بات جیسے ابھی میں آغاز میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے دل سے بغض اور کینہ بھی جاتا رہتا ہے. ہمارے دل میں ایک یہ احساس ہوتا ہے جب ہم بڑوں سے سلام کرتے ہیں یا بچوں سے سلام میں پہل کرتے ہیں تو ایک محبت اور شفقت کا رویہ آتا ہے، ایک تکبر ختم ہوتا ہے، پوری فضا بدل جاتی ہے کہ آپ نے ایک مسکراہٹ دے دی اس کو، ایک سلام کی دعا دے دی. دشمنی، عداوت کثافت ہے، یہ کثافت ایک دم دھل جاتی ہے کہ جب آپ نے اس کو دعا دی اور مسکراتے ہوئے دی تو ایک فضا بدل گئی. کیونکہ سلام محبت کا پیغام ہے، اخوت کا پیغام ہے، بھائی چارے کا پیغام ہے، نفرتوں کو دور کرتا ہے، دشمنیوں کو دور کرتا ہے، عداوتوں کو دور کرتا ہے. اس ایک سلام کے ذریعے معاشرے کی فضا پر امن ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے تو بار بار حکم ہے کہ سلام میں پہل کرو، سلام دو ایک دوسرے کو. سلامتی کی دعا ہے، یہ ذکر ہے اللہ کا، یہ عبادت ہے اللہ کی. کیا بات ہے، سبحان. اور نبی کریم علیہ السلام کی حکم مبارک پر عمل بھی ہے، سنت مبارکہ پر عمل بھی ہے. تو گویا ایک سلام سراسر خیر و برکت لے کر آتا ہے، آپ کی ذات کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی. صحیح. اور یہ دیکھیں نا کہ جب ہم کسی بات سے کسی کا آغاز کرتے ہیں، گفتگو کا کسی سے، تو ہمیں حکم ہے جیسا کہ ہماری اسکالرس نے بتایا کہ ہم بات چیت سے پہلے سلام کریں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو محبت کا فروغ بھی ہے اور محبت کی ابتدا بھی ہے، کیونکہ محبت کی ابتدا ضروری ہے اور محبتوں کو پھیلانا ہے، ایک دوسرے سے ہمیں پیار اور محبت کا فروغ دینا ہے، محبت کو فروغ دینا ہے تو سلام کو عام کرنا ہے. اور یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے. جناب ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں جناب آج عنوان ہے سلام، اس کی اہمیت اور سلام کی افادیت. اس کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. معزز مہمان شخصیات آج کی بزم میں جو تشریف فرما ہیں، امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ. بہت ہی پیارا انداز بھی ہے اور بہت ہی ہمبل دونوں شخصیات ہیں، بہت پیار سے اس موضوع پر کلام فرما رہی ہیں. آپا جس طرح سے سعدیہ نے بھی فرمایا کہ کہاں کہاں سلام نہیں کرنا
چاہیے وہ ہمیں معلوم ہوا۔ سلام کے معاشرتی اور جو فوائد ہیں اس کے اثرات ہیں، اس پر ہم بات کر رہے تھے، میں چاہوں گی اس پر کچھ کلام فرمائیے، آپ کے معاشرتی فوائد، اس کے اثرات کیا ہیں؟ شکریہ زینب۔ جیسے ابھی صاحب کا گفتگو بھی چل رہی تھی کہ سلام چونکہ محبت اور اخوت اور بھائی چارے کا ایک پیغام ہے اور ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے ذریعے معاشرے میں امن اور سکون پھیلتا ہے، اور ساتھ اس کے آپ ایک مسکراہٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں تحفے میں، تو اس کے اثرات اور برکات کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں تو معاشرہ بنتا ہے ایک چھوٹے فیملی یونٹ سے۔ حکم یہ ہے کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرو۔ اب جب آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا، اہل خانہ کو سلام کیا، وہ بیوی ہے، وہ بچے ہیں، یا ایک خاتون آتی ہے گھر میں، وہ سلام کرتی ہے، تو ایک دم ہی اس کی برکت جو گھر کے اندر آتی ہے رزق میں برکت کے ذریعے، پھر ان کے دلوں میں ایک محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوتے ہوئے، تو آپ نے آغاز اس فیملی یونٹ سے کیا کہ جہاں سے سلام کو پھیلنا ہے اب معاشرے میں، تو وہیں سے ایک دشمنیاں یا عداوتیں دور ہونی شروع ہو گئی اور ایک گھر والوں میں پیار اور محبت بڑھنے لگ گیا۔ حکم یہ ہے کہ ایون اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، پھر آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ کوئی بھی گھر میں نہیں ہے، پھر بھی سلام کریں اور پھر کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہتے ہوئے یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کیا کیا کہ گھر میں قدم رکھتے ہی سلام ضرور کیا، جیسے گھر کی فضا میں آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ خالی فضائیں ہیں، وہ میں پہلے بھی کہہ رہی تھی، السلام علیکم کے الفاظ ہی آپ ہر ایک کو سلام دے رہے ہیں، جو چیز موجود ہے، اور اللہ نور السماوات والارض، تو زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو سلام ہو جو اللہ کی تخلیق کردہ ہے، تو آپ کے گھر کے اندر سے فضا بدلنی شروع ہو جاتی ہے۔ جتنا زیادہ سلام کی کثرت رہتی ہے، ہم جاتے ہوئے عمومی طور پر اللہ حافظ کہتے ہیں ایک دوسرے کو، فی امان اللہ کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، جاتے ہوئے بھی حکم یہ ہے کہ سلام کرتے ہیں، تو آپ یہ الفاظ ضرور بولے۔ وہ تو ہم نے شروع میں بھی جیسے کہا کہ الفاظ کا اضافہ کرتے چلے جائیں جو آپ کی محبتوں کو بڑھائے، تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام کے ذریعے خدا حافظ کہیں۔ تو اس کے بعد معاشرے میں چاہے اپنے دوست احباب جو آپ سے روٹھے ہوئے ہیں، جہاں کہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص تھوڑا سا کھچا ہوا ہے، تھوڑے سے تعلق میں کچھ بے چینی اور کچھ اضطراب پایا جاتا ہے، تو آگے بڑھیں، مسکرا کے جا کے اس سے ملیں، اس سے ایک معاشرے میں ایک آپ کے نسبی رشتوں میں ایک محبت آئے گی۔ جو آج دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، کثافتیں بڑھتی جا رہی ہیں، عداوتیں بڑھ رہی ہیں، معاشرہ پورا ایک بے چینی کا شکار ہے، اضطراب کا شکار ہے، کوئی شخص دوسرے سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا۔ بالکل ایسے ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ سلام کرتے ہیں اتنا زیادہ معاشرے میں محبت کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، اخوت اور بھائی چارہ پھیلتا ہے، اور معاشرتی طور پر ہماری بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، اور فقط یہی نہیں بلکہ ہماری اگلی نسلوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے شاگردوں میں، ہمارے سٹوڈنٹس میں، سب میں اس سلام کو پھیلانے کا ایک عمل خود بخود آتا چلا جائے، صحیح اگر آج بڑے پہل کریں تو۔ ہاں بالکل، یہ بھی اچھی بات فرمائی آپ نے کہ بڑوں کو بھی پہل کرنی چاہیے۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو بڑے ہیں، ہمیں سلام کیا جائے، ہم کیوں کسی کو سلام کریں، ہم کیوں کسی سے سلام میں پہل کریں؟ تو آپ پہل کیجئے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس قدر خوبصورت تعلیم جو دین اسلام نے ہمیں دی ہے تو یقینی طور پر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں گڈ مارننگ، تو کسی خاتون نے بڑے پیارے انداز سے کہا کہ بھئی مارننگ تو گڈ ہو گئی، اچھی ہو جائے گی، اس سے پھر ایوننگ کا اور شام کا کیا ہوگا، مارننگ ہو جائے گی، تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات لگی۔ لیکن جب ہم سلام کرتے ہیں تو واقعی السلام علیکم میں پوری عافیت کی دعا ہے، جیسا کہ ابتدائیہ میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک پوری مکمل اور جامع ترین دعا ہے، تو اس میں صرف اور صرف مارننگ کی بات نہیں ہے، پورے دن بلکہ پوری دنیا دارین کی فلاح اور عافیت کے حوالے سے ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ سعدیہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اب ہم اپنے بچوں کا کیا کریں، کیسے ہائے اور ہیلو سے ان کو دور رکھیں، نئی نسل کو کس طرح سے اس طرف راغب کریں کہ وہ سلام کے عادی بن جائیں، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا سلام کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سلام اتنا کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ کثرت کیا کرتے تھے کہ اگر درخت کی بھی آڑ آ جائے،
دیوار کی بھی آڑ آ جائے تب بھی وہ جب اس سے سامنے آتے تب بھی وہ سلام پیش کیا کرتے تھے، یعنی سلام کیا کرتے تھے، اتنی عادت تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی تو عادت تھی کہ آپ بازار جایا ہی سلام کرنے کے لیے وہاں پہنچا کرتے تھے، چاہے وہ دکاندار ہو چاہے وہ جو بھی ہو، آپ سب کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچوں کو، چھوٹے بچوں کو سلام کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ بچہ بڑا ہو جائے، تھوڑا بڑا ہو جائے تو اب آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، جب آپ یہ عمل خود کریں گے تو بچہ اس کو سیکھے گا۔ یعنی آپ بچے چھوٹے ہوں تو ان کو سلام کیجیے، جب بچے بولنے کی سینس میں آ جاتے ہیں یعنی سمجھنے لگتے ہیں، رسپانس کرنے لگتے ہیں، تو آپ ان کو سلام کیجیے، جب ان کو دیکھیے انہیں سلام کیجیے، تو ایک ان کے شعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہمیں بھی دوسروں کو سلام کرنا ہے، اور ان کے سامنے ہر چھوٹے بڑے کو سلام کریں گے تو ان کی عادت بن جائے گی۔ جس طرح نماز اگر ماں پڑھ رہی ہو تو بچہ آگے پیچھے گھوم کے اسی طرح ایکٹ کرتا ہے، ماں کو کہنا نہیں پڑتا، بچے کی عادت خود ہی ماں کو دیکھ کے بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ سلام سب کو کریں گے تو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عادت خود ہی بن جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام بھی کرتے اور بعد میں یہ کہتے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر تو خط تک میں بچوں کو بھی سلام لکھا کرتے تھے، یعنی سلام اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی دعا ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو۔ حضرت انس یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بیٹے جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اس سے خیر و برکت آتی ہے۔ تو جب آپ بچوں کو آتے جاتے ملیں گے، سلام کا حکم دیں گے، سلام کرنے کے لیے کہیں گے، وہ آپ کو پلٹ کر جیسے بھی رسپانس کریں یا کچھ بھی ہو، لیکن ان کے ایک شعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ سلام وہ چیز ہے کہ اس سے سلامتی ہی سلامتی آتی ہے، تو وہ تقسیم کرنے والے بنیں گے، یعنی وہ اس کو بانٹنے والے بنیں گے، اس کو عمل کو کرنے والے بنیں گے۔ لیکن اگر ہم بچوں کے سامنے یہ عمل نہیں کریں گے، دیکھیے ہمارے یہاں الحمدللہ مسلمان گھرانے میں یہ ایک اور اچھی روایت ہے کہ جب ہم صبح میں بھی اٹھتے ہیں تو اٹھ کر اپنے بڑوں کو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم بڑوں کو کرتے ہیں اسی طرح ہمیں چھوٹوں کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم بچوں کو سلام نہیں کریں گے، صرف بڑوں کو کریں گے، تو بچے کبھی بھی اس چیز کو دیکھیں، اگر آپ کو بچوں سے کوئی بھی چیز لینی ہو نا تو وہ آپ کو دینی ضرور پڑتی ہے، اور دنیا میں آپ کو کسی بھی شخص کو کچھ بھی دینا ہو تو لینا ہو اس سے تو پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے۔ تو بچوں کو سلام کرنے کی سنت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں ہم بچوں کو سلام نہیں کر سکتے؟ آپ انہیں بھی سلام کیجیے، آپ بڑوں کو بھی سلام کیجیے، اور جب آپ صبح اٹھ کر سلام کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے خیر و برکت کو گھر میں دعوت دے دی اور پھر اس سلام کو عام کر دیا۔ اور جب بچے آپ کو بچپن سے یہ عمل کرتے دیکھیں گے تو پھر ماؤں کو اس بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں یا وہ کوئی اور الفاظ سیکھ رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر کا طور طریقہ کیا ہے، وہ اسی طور طریقے پہ چلیں گے۔ ماں باپ کے کہنے سے بچہ کام نہیں کرتا، ان کے کرنے سے بچہ کام کرتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ تو کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جیسے لکیر ڈالیں گی ویسے ہی ڈل جائے گی۔ تو کیوں نہ بچوں کی بچپن سے عادت ہی ان چیزوں کی بنائی جائے کہ انہیں کل کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ آپ کو دیکھیں اور اس عمل کو ہے۔ اور ہر عمل جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ انفرادی حیثیت میں ہو یا پھر اس کے معاشرتی، بہترین نتائج ہمیں ملتے ہیں۔ آپ کا کوئی میسیج آپ دینا چاہیں اس تعلق سے ہماری بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو؟ زینب اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل کی جو ہی رنگ بجتی ہے ہم اٹھاتے ہیں تو ہم ہیلو کرتے ہیں، ہائی کرتے ہیں۔ تو اس کو بھی دھیان سے بدلنے کی کوشش کریں کہ آپ جو ہی فون اٹھائیں تو فوراً آپ کی زبان سے سلام کے الفاظ نکلیں، چاہے کوئی بھی ہے، کوئی بھی آپ کو فون کر رہا ہے تو یہ ایک عادت بنا لیجئے۔ اور پھر آپ دیکھیں تو سلام سے اتنی خیر و برکات ہیں، تو خصوصی طور پر آپ کے دوست احباب میں سے کہیں زنجیدگی پائی جاتی ہے تو وہاں ضرور جائیں، ان کو دعا دیں، ان سے ملیں۔ پھر گلی محلے میں ملتے ہیں نا تو ہم اس چیز کے پتہ نہیں کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں کہ منہ پھیر کے گزرتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا، یا بعض لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہنیں بھی، پڑوس میں خواتین بھی ایسے گزر رہی ہوتی ہیں جیسے کبھی دیکھا نہیں، جانتے نہیں، زینب چہرہ پھیر لیتے ہیں کہ بھئی سلام نہ کرنا پڑے۔ اللہ اکبر! تو آپ کتنی بڑی خیر و برکت سے خود کو محروم کر رہے ہیں۔ تو جو جاننے والی آپ کو خاتون نظر آ رہی ہے، جس سے کبھی بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ پہچان رہے ہیں، ضرور آگے بڑھ کے اس کو سلام کریں۔ تو یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے، کیونکہ یہ معاشرے میں سکون اور محبت کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے ان دو مقامات پر میں ضرور اپنی بہنوں کو نصیحت کرنا چاہوں گی کہ اللہ اس بات کا مجھے بھی حیا عطا کرے اور ہم اس چیز کو کرنے والے بھی بنیں
پھیلانے والے بھی بنے. جی سعدیہ آپ کی جانب سے میسج. بس میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے بندہ مومن کا جو ایک دن ہو اور اگر سیم دوسرا بھی دن ہو تو وہ کامیابی کا دن نہیں ہے. ہر دن بندہ مومن کا بدل کر ہوتا ہے, یعنی وہ اس میں آگے سے آگے بڑھ کر نیکیاں کرتا ہے. تو ہر دن کو اپنے بہتر بنائیے, اور یہ جو ایک سلام کی روایت ہے اس کو مزید عام کیجئے, اور ہر جگہ سلام کرنے کی عادت کو اپنائیے. اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ. جی فرمائیے. دیکھیں کچھ چیزیں شاعر اللہ ہیں, تو وہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں, وہ ہر وہ چیز جس سے ہماری اسلامی تہذیب کا پتہ چلتا ہے, تو ان میں ایک سلام بھی ہے. یہ اسلامی تہذیب, اسلامی ثقافت کا ایک روشن جگمگاتا اصول ہے. تو آپ کہیں کسی فورن کنٹری میں ہیں جہاں آپ کو پتہ نہیں ہے مذہب و ملت کا, اس سلام سے آپ کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے سلام ضرور کیا کریں ایک دوسرے کو اور اسے پھیلایا کریں. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت سلامت رکھے. اور بس اس کے ساتھ ہی مجھے جناب اجازت دیجیے گا کہ اپنی جو خاص طور پر جو بچیاں مائیں بن رہی ہیں, وہ ہم جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ موبائل ہاتھ میں ہیں, اور ہم زیادہ تر خوش ہوتے ہیں بچے جب اپنی جو توتلی زبان سے کچھ انگلش کے الفاظ ہم سکھا بھی رہے ہوتے ہیں اور دو لوگوں کے سامنے بار بار ان کو دہرانے کا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, تو بہت خوش ہوتے ہیں, بہت مسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ بچوں نے یہ الفاظ سیکھ لیے ہیں. لیکن جب ہم سلام ان کو سکھائیں, کوشش کریں, تو جب وہ اپنی پیاری سی بھولی بھالی اور توتلی آواز میں سلام کہیں گے اور آپ پر سلامتی بھیجیں گے, تو بچوں کی دعائیں تو ویسے بھی اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. تو پھر اس کی جو مسرت اور جو خوشی, جو توانائی, جو تازگی آپ کو محسوس ہوگی, وہ دیدنی ہوگی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.